बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सियासी मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब थे तो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एक मोशन पास किया गया, पेश किया गया, जिसको समात के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया और उसके ऊपर बहस होना था और उसके बाद वोटिंग का अमल होना था, जिसको डिप्टी स्पीकर साहब ने, कासिम सूरी साहब ने नल एंड वॉइड किया और उन्होंने कहा कि यह गैर आइनी है। आर्टिकल 5 के तहत जो है इसको गैर आइनी करार दिए जाने के बाद की सूरत हाल और उस पर अपोजिशन का रिएक्शन और अपोजिशन का वहाँ पे अपनी वोटिंग कराना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के पास सारा मामला चला जाना, 5 रुकनी लार्जर बेंच का इस केस के ऊपर समात करना और आज उसका दूसरा रोज़ और उस समात में होने वाली डेवलपमेंट समेत आइनी सूरत हाल इस वक्त क्या है, आइनी बहरान क्या है, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, कौन से अमल हैं जो गैर आइनी किए गए, कौन से हैं जो आइनी किए गए, गद्दारी क्या है, आर्टिकल 69 क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, ये तमाम तर दाव पेच हैं क्या, हमारी सियासत के साथ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो आरिफ चौधरी साहब। सालार खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट ऑन लॉ। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुछ देर में और भी मेहमान हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा आरिफ चौधरी साहब। सर ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं कि कल डिप्टी स्पीकर साहब ने जो कुछ किया इतवार के रोज़, आप उस सब को कैसा देखते हैं और इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? शुक्रिया आपका। असल में ये अनप्रेसिडेंटेड है और इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया। यानी रूलिंग्स तो आती रहती हैं और रूलिंग्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि भाई हम उसमें वो मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये रूलिंग अपने अंदाज की बिल्कुल एक मुनफरिद रूलिंग है, जिसमें बज़ाहिर जो आइन में मौजूद है आर्टिकल 95, उसके तहत जब एक मोशन आई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, उसमें डेट मुकर्रर थी इसके लिए वोटिंग के लिए, तो उस दिन वोटिंग की बजाय उन्होंने ये आके पढ़ के सुना दिया लॉ मिनिस्टर ने कि जी ये इल मोटिवेटेड है और ये आर्टिकल 5 के तहत सब लोगों की जो जिम्मेदारी ये आइन की और चूंकि ये ऐसा हुआ, ये फला जो जिस वजह ये सबको पता है कि वो जो था उन्होंने टर्न डाउन कर दी मोशन। अब मामला ये है स्पीकर के इख्तियारात। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है और आज कोई महसूस करता है कि खुद स्पीकर जो थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके खिलाफ 100 लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन मूव की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद यानी क्या वो क्यों नहीं आए, और फिर अगर वो नहीं आए तो डेप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने खुद एक्टिंग स्पीकर के तौर पर काम किया, उनकी जगह एक्ट किया। तो अगर एक्ट किया था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने पढ़ के एक उनका जो फरमान था, स्पीकर की रूलिंग जिसे कहा जाता है, उनका बाकायदा नाम लेकर यानी उन्होंने वो पढ़ दी। तो इस सारे अमल में पहली बात जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल के तौर पर कहा है और पूछा है और कहा है कि बुनियादी तौर पर एक रूलिंग जो है वो स्पीकर की होती है, तो क्या स्पीकर जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट हो सकता था? और ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि जिसकी तरफ फिर सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की कि जी ये आप जो जब बुलाया गया है सिक्योरिटी कमेटी में तो आप या पार्लियामानी कमेटी में तो आप क्यों नहीं गए वहां जहां उन्होंने ये सारे लेटर दिखाना था और फॉरेन इंटरवेंशन दिखानी थी? तो अब मामला जो है ना, मैं आपको एक इतना सीधा मामला नहीं है, क्योंकि जो लोग इसके हक में हैं यानी वो तो कहते हैं कि जी ठीक है जी, स्पीकर की रूलिंग जो है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो मुखालिफ में सत में है वो कहते हैं जी बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और दूसरा ये कि उसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता उस खत को या फॉरेन इंटरवेंशन को इसके साथ। अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस तरफ चली गई और उन्होंने इस सारे मसले को, क्योंकि जो जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश की गई है वो जस्टिफिकेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है इस लिहाज से कि एक दिन पहले वो खत आता है और उस अगले दिन जो है उसे वो यानी उस पर मोशन आ जाती है नो कॉन्फिडेंस की। अब इंक्यूजिटोरियल जो इख्तियार है उस सुप्रीम कोर्ट करती है, इंक्यूजिटोरियल प्रोसीडिंग अगर करती है और इसको जानने की कोशिश करती है कि इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो फिर ये मामला यानी वो खत भी आएगा और उस पर सारी बात भी होगी। लेकिन एक सवाल जो अक्सर
لوگ اٹھاتے ہیں، اس کا جواب آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں دینا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ غدار تھے جنہوں نے اس موشن میں یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو شامل. ایسی بات بالکل نہیں ہے. لفظ غداری یا سازش پاکستان کو توڑنے کی اور یہ اور وہ اور بغاوت، یہ ساری باتیں بہت زیادہ یعنی اسے دور کی کوڑی کہا جائے گا، فار فچڈ ہے. اور اگر سازش کو کسی حد تک دیکھنا ہوگا تو وہ ان سارے ممبران کی طرف نہیں جائے گی، بات ہوگی ان موور کی طرف کہ اگر جن لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بڑی باریک بات ہے جو اکثر لوگ مکس اپ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ اس طرح اس میں نہیں، سارے کے سارے لوگ نہیں انوالو اور نہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اب موشن آتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو ظاہر ہے جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جانا ہے وہ جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ جو اس کے موور ہیں جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان حکام کی اور جس بنیاد پر وہ لیٹر لکھا گیا اور انسٹرکشن جاری ہوئی ہیں، اگر وہ اس طرح کی انسٹرکشنز ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان آپ میرے ساتھ رہیں، میں سر اس پہ آتا ہوں. احسن بھون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو احسن بھون صاحب. بھون صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہے اور آج سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کو لے کے خاصا ذکر ہے اس وقت ہر جگہ میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر، ابھی تک کی کارروائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ اس لیے کہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. دیکھیں ہمارا کسی پارٹی کے نہ ہم پیروکار ہیں نہ کسی پارٹی کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں. وی بلیو کہ یہاں رول آف لا ہونا چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، آئین کے مطابق سارے کام ہونے چاہیے. اگر کسی بندے کے پاس اکثریت ہے تو ہی شوڈ ریمین ایز پرائم منسٹر. اگر ہی ہیز لاسٹ دی ٹرسٹ آف دی اسمبلی ہی شوڈ بی اوے فرام آل دیٹ. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے میرے لیے، سب سے تکلیف کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کیا ہے اور اسپیکر کے یہ تو انہوں نے پارلیمنٹ کی عزت پامال کر دی ہے، توقیر پامال کر دی ہے. کہ دیکھیں آپ ایک گریسفلی چیزوں کو لے، آپ بالکل بڑی اچھی اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، آخری گیند تک لڑتا ہوں فلاں کرتا ہوں. یہ کرکٹ نہیں ہے، یہ ملک کا نظام چلانا ہے، ملک کی باغ ڈور سنبھال، ملک کا آئین ہے، ملک کے اس آئین کے مطابق پارلیمنٹ چلتی ہے. خدا را آپ ہماری آپ سے نہیں یا دوسری کسی پارٹی سے وابستگی نہیں یا آپ سے مخالفت نہیں ہے، خدا را آپ آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہوئے. اور مجھے ایک میں اور آپ کو عرض کروں. جی پلیز. دیکھیں آئین توڑنے کے لیے کسی وردی کی ضرورت نہیں. آئین توڑنے کے لیے کبھی وردی والے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی عدلیہ کا ایسا فیصلہ ہوتا ہے کچھ جو ریڈنڈنٹ کر دیتا ہے، ایبروگیٹ کر دیتا ہے کسی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو. اور کبھی کبھی آج جیسے ہوا، میرے نقطۂ نظر سے یہ پہلی دفعہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک بندے نے مارشل لا سے مور دین مارشل لا کیا. تو اس لیے ہماری عدلیہ کو یہ دیکھنا ہوگا. ورنہ میں بڑا کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں، ورنہ ہم کل اپنی فوج کو بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے یہ آئین کی پامالی. ٹھیک ہے. اچھا بھون صاحب یہ فرمائیے گا، میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بتائیں کہ آج جو سارا ذکر ہوا آئین کے آرٹیکل 69 کا بھی ذکر ہم نے سنا، اسمبلی میں جو اسپیکر کی رولنگ ہے یا جو وہ کہہ دیتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا، آج کی سماعت کے اندر ہوا. آپ اس آج کے نقطے کو اور اسمبلی ریسٹوریشن کو لے کے کتنے آپٹیمسٹک ہیں آپ کہ یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپٹیمسٹک کیا، میں اس سے زیادہ آپٹیمسٹک ہوں بحیثیت طالب علم، قانون کے طالب علم کے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی ریلیونٹ. اگر اس طرح کا اگر آپ جو یہ طریقہ کار ہے تو پھر تو کوئی دنیا کا بندہ جو ہے اسے آپ نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے باہر کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا، اس میں یہ بھی نہیں، جو فلور کراسنگ کی آرٹیکل 63A ہے وہ ایک ریلیونٹ پروویژن بالکل اس کا اس موجودہ پروسیڈنگ سے. اب اپوزیشن اگر کلیم کرتی ہے کہ 177 ممبر ہیں، 172 چاہیے،
دوسری سائڈ پہ جو ہے 140 پہ آ گئے ہیں. اگر ان کے اپنے دوست بھی ان کو نہیں سپورٹ کرتے تو دین دی پراپر اور سیولائزڈ ویز ایک بندہ صرف یہ اپنی کہ میں رہوں تو یہ ملک ہے اور یہ پارلیمانی نظام اگر میں نہیں, یہی ہمارا پہلی جو بات ہم کرتے ہیں, یہاں پرویز مشرف نے آئین توڑا, وہاں یہاں ضیاء الحق نے آئین توڑا, اور یہاں اپنا ایوب خان صاحب نے آئین توڑا, یہاں بہت ساری ایسی ججمنٹ آئیں جب مائٹ پوری سے آئے افتخار محمد شوقی صاحب, انہوں نے ایسی پروویژن کی انٹرپریٹیشن کی, انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دی اور ہم کہتے رہے کہ انہوں نے بھی ایبروگیٹ کیا ہے. اب ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ جو پرائم منسٹر تھا اس نے آئین کی دھجیاں اڑا دی اور آئین کو جس طرح وہ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بعد یہ میں آپ کو یہ ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں, اس کو اگر یہ کسی بھی حوالے سے لیوریج, ایک یہ کہتے ہیں نا جی الیکشن میں آئے, کوئی اگر آپ اسمبلی توڑ نہیں سکتے, آپ کو یہ لیوریج دے رہا ہے, ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کرنے کے بعد جی اب آپ یہ کام ہو گیا, تو اس کے بعد میں بحیثیت قانون کے طالب علم کو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں کل کو اگر فوجی آ گئے تو کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا, they will be at liberty to trample everything. اچھا سر, ایک اور چیز جو بڑی زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سارا معاملہ جو ریز کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا چلے پریویس گورنمنٹ کی جانب سے, وہ یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت انہوں نے غداری کی ہیں, اس کے مرتکب ہوئے ہیں یا ایسی قوتوں کے ساتھ یہ مل گئے ہیں جو کہ فورن فورسز ہیں اور وہ یہاں سے سیٹ اپ کو گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتی ہیں. اب اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے, اس اجلاس میں مدعو کیا جاتا ہے اپوزیشن کو بھی, اور یہ نقطہ ریز کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس کے اندر نہیں گئی. جب آپ اس کے اندر نہیں گئے, آپ پارٹی نہیں بنے اور آپ نے اس کے اندر بات سنیں یہ بات نیشنل سیکیورٹی جو سیکیورٹی کی کمیٹی ہے نا, وہ نہیں یہ ڈیسائیڈ کر سکتی. آپ کسی کو ٹریٹر جب ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے پورا ٹرائل, لیکن سر اس میں جانا تو ضروری ہے اگر وہ نہیں جا رہے. سنیں نا پہلے آپ نے کوسچن پوز کیا اس کو سنیں پہلے. جی پلیز. اس کے لیے پورے ایک ٹرائل کی ضرورت ہے, اور دوسرے طور پہ اب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تھرڈ آدمی کے کرنے والا نہیں کہ آپ کس طرح اور کیسے بلا رہے ہیں اپنا وہ اس کی سلامتی کمیٹی سیکیورٹی کمیٹی کی کو, اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اپنا کوئی ایک آدھ ممبر جو تھا وہ میں ہمارے وکلاء میں سے ہی واز ناٹ پریزنٹ, ہی واز ایٹ لاہور. اب آپ یہ کہیں کہ وہ اڑ کے آ جائے اور اس میں شامل کریں, باقی نے کہا نہیں مجھے پتا, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کسی حوالے سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو پھر یو کین لیو دس کنٹری ایٹ دی مرسی آف ون مین. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہاؤ دی تھنگز آر آپریٹنگ. ٹھیک ہے, میرا خیال میں نے سب سے پہلے جو پٹیشن فائل کی تھی اس میری ایپریہینشن ہی میری یہ تھی کہ مجھے ڈر آ رہا ہے کہ جیسے باقاعدہ یہ چیزیں تیار کی جا رہی ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایونٹ ہو رہا ہے. آخری سوال آپ سے, آپ پہ الزام یا آپ کی جو ہے بار پہ الزام ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ایک میڈیا ٹاک بھی کی. کیا دیکھیں, فواد چودھری میرا چھوٹا بھائی ہے, میں اس کے حوالے سے بات نہیں کروں گا. فواد چودھری نے اپنی نوکری پکی کرنی ہے, وہ کرے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نوکری کر رہا ہے, کرنی چاہیے, وہ ایک پالیٹکس کر رہا ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن چھوٹا بھائی ہے, میں اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, کیونکہ اس کے زبان میں منہ میں جو آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے بات کیا کرنی ہے. حالانکہ وہ جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہ بڑے وفادار لوگ اور بڑے اپنے رشتوں کے احترام, بڑوں کے احترام, چھوٹوں کا سارا دیکھتے تھے. لیکن فواد کا تھوڑا سا کیس مختلف ہے, میں اس حوالے سے نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ احسن بھون صاحب موجود تھے, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار. بہت شکریہ آپ کا. سالار خان صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ کی میں سوشل میڈیا پہ ایک تھریڈ بھی پڑھ رہا تھا جو آپ نے ایک ڈیٹیل لکھی ہے اباؤٹ دی آرٹیکلز یا جو گلچز ہیں.
آئین کا آرٹیکل 5 آپ اگر ہمارے ویورز کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا سکیں کہ یہ ہے کیا, اور اس سب کو یہاں پہ جو ایکسرسائز کیا گیا ہے جس طرح ایوان کے اندر کیا گیا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آرٹیکل 5 میں دو بنیادی باتیں ہوئی ہیں. ایک ہے کہ اگر آپ کی ایک وفاداری اپنے قوم کے ساتھ اور قومی سلامتی کے انٹرسٹ میں جو ہے آپ ایکٹ کریں گے, ساتھ ہی اس میں ایک دوسری بھی بات ہوئی ہے کہ آپ ساتھ جو ہے آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی جو ہے اسے بھی اپ ہولڈ کریں گے. تو اب ان دو چیزوں کو, بیسک ایک کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہوتا ہے کہ جب آپ تشریح کرتے ہیں کسی بھی اس طرح کی ایک پروویژن کی, تو آپ انہیں ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں. اب اگر آپ اپنی قومی سلامتی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کانسٹیٹیوشن کو کسی طرح سے آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک ٹھیک انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. اب اس میں یہ بات ضرور ہے کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ کبھی اس طرح سے انٹرپریٹ ہوئی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو جو ہے آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں اس چیز کے اندر. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بڑا جو, اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو ضرور یہ کیس آف فرسٹ انسٹنس ہے, مگر اگر آپ اس سے یہ دیکھیں کہ پریسیڈنٹ کیا کریٹ ہوگا, تو جو ہمارا پورا پارلیمانی نظام ہے اس کی بنیاد ہے اعتماد. کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپ کو کسی نہ کسی شخص پہ اعتماد رکھنا ہوتا ہے, اور وہ چاہے آپ اپنے ووٹس کے تھرو اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو کریں یا پھر آپ اسپیکر کو کریں. اس میں ایک فنڈامنٹل سوال یہ ہے کہ آپ کسے ٹرسٹ کر رہے ہیں. کل کو اگر آپ یہ پریسیڈنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیکر ایک ریزولوشن کو جو ہے وہ ڈسمس کر سکتے ہیں یا ڈسپوز آف کر سکتے ہیں اس آرٹیکل 5 کی انٹرپریٹیشن کے اندر, تو وہ تو پھر فلڈ گیٹس کھل جاتی ہیں اس میں. پھر جو ہے کل کو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل کوئی موو کرنا چاہے, اسپیکر کہہ دے کہ یہ میں نہیں مانتا, یہ قومی سلامتی کے ان لائن ہے یہ, تو وہ جو ہے وہ پھر آپ ایک باقی پارلیمنٹ کے اوپر ایک اور ایسا ایک فگر ہیڈ کریٹ کر رہے ہیں کہ اسپیکر جو ہیں بغیر اس پہ ووٹ ہوئے ہوئے وہ جو ہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پروسیجرلی بھی دیکھیں جو بیسٹ کیس سیناریو گورنمنٹ کا بنتا ہے انٹرپریٹیشن وائز, وہ ہے کہ لیو گرانٹ کرنے سے پہلے اگر اسپیکر اسے رد کر دیتے تو پھر بھی کوئی بات بنتی. یہاں پر تو لیو بھی گرانٹ ہو چکی تھی اور یہ اسپیکر نے اپنا انہوں نے جو رولنگ دیا ان رائٹنگ اس میں اس چیز کو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ لیو گرانٹ ہو چکی تھی. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے اندر اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, نہ آئین کے تحت ان کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ ہی جو رولز آف پروسیجر ہے اس کے اندر. تو میرے ذاتی طور میں اس میں کوئی قانونی وزن نہیں ہے ان کے ایکٹس میں. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں, آپ بھی ساتھ رہے. عارف چودھری صاحب, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. ایک مختصر سی بریک ہے, اس بریک کی جانب جاتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عارف چودھری صاحب اور سالار خان صاحب. عارف چودھری صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ابھی آرٹیکل 5 کا ذکر کر رہے تھے اور جس طرح سالار صاحب فرما رہے تھے, آرٹیکل 5 کی تشریح تو ہمیں کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے. آرٹیکل 6 کا بھی ہم نے بہت زیادہ ذکر سنا. آپ ہمارے تھوڑے ویورز کو سمجھائیے کہ آرٹیکل 6 کی ایکسرسائز کی جانا اور آرٹیکل 5 کو اس سے پہلے جس طرح رولنگ کے اندر شامل کیے جانا, آپ آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی, اگر ہوئی تو صحیح ہوئی یا غلط ہوئی؟ عارف صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ عارف صاحب سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. سالار صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی جی, میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ سوال آرٹیکل 6. سر جی دیکھیے, اب جتنا بھی میں ڈس ایگری ایکشن کے ساتھ, اس میں تھوڑی سی جو ہے یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم ذرا سی جو زیادہ سنسنی خیز باتیں کرتے ہیں when it comes to آرٹیکل 6 in particular. جو غداری ہے آرٹیکل 6 کے تحت, اس میں کچھ اسپیسیفک نکات ہیں. اب اس میں کئی چیزیں دیکھنے والی. اول کہ کون
جو ہے وہ اس کے انڈر آ رہے ہیں. آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ پریزیڈنٹ ہیں, وہ اسپیکر ہے, یا وہ ڈیپیوٹی اسپیکر ہے؟ بیکاز اگر آپ اس کیس کے فیکٹس دیکھیں تو یہ تو آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ اگر ٹریزن فار انسٹنس کمٹ ہوئی بھی ہے آرٹیکل 6 کے تحت, تو کیا وہ پرائم منسٹر نے کیا؟ پرائم منسٹر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اسپیکر نے ایک دفعہ اپنی رولنگ دے دی, انہوں نے ڈسمس کر دیا موشن, تو پھر اب تو وہ ان کے پاس قانونی اختیار ہے ڈیزالو کرنے کا اسمبلی کا. سملرلی جو ہے پریزیڈنٹ انہی کے ایڈوائس پہ ایکٹ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں میں نے بھی اسی کے تحت کیا. جہاں پہ بات آتی ہے اسپیکر کی یا ڈیپیوٹی اسپیکر کی, تو رولنگ جو ہے وہ اپیرنٹلی آیا تو اسپیکر کے تھرو ہے, مگر وہ ڈیلیور جو ہے وہ ڈیپیوٹی اسپیکر نے کیا. اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی, آئین کی خلاف ورزی اگر ہے تو کس درجے پہ آ کے وہ پھر غداری کے ریل میں آ جاتی ہے چیز. آپ میرے ساتھ ہیں جی, تو اگر صالح صاحب میں مجھے ایک منٹ دیجیے گا. خالد رانجھا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق وفاقی وزیر قانون ہے. ویلکم ٹو دا شو خالد رانجھا صاحب. سر آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, بات کریں جو کچھ ہوا ابھی اور اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو 5 رکنی بینچ نے ہیئرنگ کی. سر یہ بتائیے کہ آپ کی دانست میں ریسٹوریشن آف اسمبلیز آپ کو ان دا نیئر فیوچر نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا؟ ایک تو بات ہے جی لیگل, ایک بات ہے لاجیکل. جی لیگل بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے ٹو انڈو اینی رانگ وچ دا سپریم کورٹ ایکٹر کے غلطی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے, انلیگلٹی ہوئی. لیکن دوسرے پہلو یہ ہے کہ جب آپ اس کی نظیر دیکھتے ہیں تو ماضی میں جب ایسا واقع ہوا زیادہ کے دور میں ضلع صاحب چیف جسٹس سے, تو تب انہوں نے کہا چونکہ اب گو ہوا تو غلط ہے, لیکن چونکہ الیکٹرل پروسیس سٹارٹ ہو گیا لہذا ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ کہ ہاں کس کی حکومت ہونی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اندیشہ سپریم کورٹ مائٹ ہولڈ کہ کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے, کہ گورنمنٹ بن گئی ہے اور نیکسٹ پروسیس 90 days الیکشن کا ہے, اگر وہ لمس ہو جاتا ہے سپریم کورٹ مائٹ سے کہ ہاں دن فلاں ہوگا الیکشن ہولڈ کرنے کا, اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہیں گے کہ ہاں جی the matter has become infructuous. تھا کہ چونکہ مسئلہ سپریم کورٹ پہ ہے, اب تمہاری کیا صحیح ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرے گی. پہلی ایشو تو یہ آئے گا کہ would the Supreme Court interfere or not. کہیں گی دفعہ 69 سامنے آ جاتی ہے, اور جہاں کوئی بھی irregularity procedures میں آتی ہے ہاؤس میں تو عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. پہلے سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے 7 رکنی بینچ نے کہ in no circumstances would the Supreme Court interfere in the proceedings of the Parliament. تو اس میں یہ بات پہلے تو ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حکم ہوا ہے یہ بددیانتی میں مبنی ہے, یہ قرن نان جوڈس ہے, یہ گریو جوریڈکشن ہے. ان 3 زمرات میں سپریم کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ارج کرے گا اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ تینوں سکے جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سامنے آتی ہے. تو اس ثبوت کے لیے باہر ثبوت جو ہے پٹیشنز میں ہوگا اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. اگر سپریم انٹرفیئر کرتی ہے پھر اگلی باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ اب ایک عجیب سا جو ہے وہ سیاسی اور آئینی بحران بنا ہوا ہے. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے اسمبلیز جو ہے وہ ڈیزالو کر دی اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نے جو ہے ٹیمپریریلی ان کو انٹرم سیٹ اپ رن کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے نام پچ کر دیا پرائم منسٹر کا, لیکن اپوزیشن کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نام پچ نہیں کریں گے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر سپریم کورٹ بائی ڈیسائیڈڈ جی, کیونکہ جو دفعہ 224 ہے اس کے تابع تو دونوں فریقوں کو اگری کرنا پڑے گا کہ کس کو ہونا چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. اگر نہیں کر پاتے then of course the better comes to the court, جیسے ماضی میں on the chair میں نیب پہ سپریم کورٹ میں آ گیا تھا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ چیئرمین نیب کون ہوگا, because the party would not agree کہ کس کو چیئرمین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. عارف چودھری صاحب, سر
آپ کو کیا لگتا ہے انٹرم سیٹ اپ کے اندر ابھی جس قسم کی گلیچز آئی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ از دا ون ہو ول ڈیسائیڈ یا دیر ول بی اندر آپشن، لیگل آپشن جس کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ایسی پاورز ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خان رانجھا صاحب ہمارے استاد ہیں اور بہت منجے ہوئے قانون دان ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، اور جو انہوں نے زندگی گزاری ہے اس میں آئین کی انٹرپریٹیشن میں ہی بہت زیادہ وقت انہوں نے گزارا ہے۔ تو اس سے پہلے عاصم بھون صاحب کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا میں، ورنہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جب لوگ آ کے یہاں بیٹھ کے آپ کے پاس یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آئین کے سیدھی صاحب ایسی باتیں سادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی بات جو ہے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ چھوڑ دے فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں، ان کا ان سے کیا تعلق ہے، بھائی ہیں یہ ہے۔ اصل بات یہ میرا اصل ان سے بڑا تعلق ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے اسے وہ وائلیٹ کریں؟ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ارکان جنہوں نے انہیں منتخب کیا ہے، انہوں نے اس بات کے لیے منتخب نہیں کیا، اور اسی طرح پاکستان بار کونسل میں انہیں اس لیے اور ان کے ساتھی کو تارڑ کو اس لیے منصب نہیں کیا کہ وہ جا کے پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنٹ بن جائیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے براہ راست ان کا سیاسی پارٹی کے ساتھ، نون کے ساتھ تعلق ہے، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پیٹیشن دائر کر رہے ہیں، اور اب ہماری قسمت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اس فورم سے الیکٹ ہو کر اس کے بعد آگے جا کے اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے اسے ایگزیکیوٹ کرے اور سیاسی مقاصد جس کے لیے وہ جو آفیسر دینا چاہتے ہیں، یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ جہاں تک رہا آپ کا سوال، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز سپریم کورٹ سے پہلے مجھے حل ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایگری نہیں کرنا اس معاملے میں، کہیں گے کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں ساری صورتحال کو، تو اگر تو یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر تو معاملہ پھر بھی سپریم کورٹ تک چلا جائے گا۔ لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے پاس اس وقت معاملہ ہے، بہت ساری چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کل کو کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سپریم کورٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ بالکل درست کہا، کیونکہ اکثر یہاں لوگ آ کے بالکل آپ کو اس طرح کی اس کی وجہ کیا ہے، ڈویژن ہو چکی ہے، پولرائزیشن ہو چکی ہے، پارٹیزن لوگ اس معاملے میں ہو چکے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو بالکل تیار بیٹھا تھا، وکلا میں بھی اپنے عہدے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ جی کل تو ہمیں یہ ملے گا، ہمیں یہ ملے گا، ان سے جب اوپینین لیں گے تو وہ بالکل اور میرے جیسے لوگ، ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جنہوں نے کچھ نہیں لینا کسی سے، ہم جب بات کریں گے تو ہم وہ کوشش کریں گے بات کرنے کی جو ہمیں نظر آتی ہے یعنی بالکل سامنے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بجا کہا کہ ایسی صورتحال میں کوئی کرائسس کسی کا فردر ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ بحال کر دیتی ہے اس اسمبلی کو، تو اس کے بعد جو صورتحال اس وقت سڑکوں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور جس طرح کی کیفیت عمران خان نے پیدا کر دی ہے، کیا اس کے بعد وہ چیزیں چل سکیں گی؟ انہیں کوئی رہنے دے گا؟ یا کسی بھی صورت میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی مشکل ہو گئی ہیں کہ جس میں الٹیمیٹلی جو بار بار وہ اب بھون صاحب کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے پہلی دفعہ کئی دفعہ وہ جی اگر کل کو مارشل لا لگا تو پھر یہ دیکھیں جی پھر وہ ہم نہیں کہہ سکیں گے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی انہیں بات یہ ایسا اشارہ ہے جسے وہ انہیں لگ رہا ہے کہ چیزیں اس جانب بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مارشل لا لگے گا اور کیوں ہم جسٹیفائی کریں مارشل لا کو؟ ہم سیدھی یہاں بات کریں کہ یہ چیزیں جو ہے طے ہوگی، اور چونکہ یہ نئی بات ہوگی، اس سے پہلے اس طرح کی رولنگ نہیں آئی۔ اس رولنگ میں درمیان میں وہ چیز شامل ہے کہ چونکہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تھی اور اس میں کچھ جو کہنا ہے لوگوں کا وہ درست نہیں ہے۔ اور لیکن ساتھ ہی یہ آپ کو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں نہیں گئے، اس کا جواب جو انہوں نے دیا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کمیٹی میں جانا ان کی اس لیے ذمہ داری تھی کہ جس بات پر حکومت ریلائی کر رہی تھی کہ بھئی یہ موو جو ہے یہ کوئی ایسی موو نہیں ہے جو لوکلی کی جا رہی ہے، اس میں وہاں کے لوگ باہر شامل ہے۔ اور اس کا مطلب آسان چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جی باہر والے جو ہے وہ ہمارا پرائم منسٹر بدل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے، پرائم منسٹر ظاہر ہے سر، وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے،
इक़रार आला पाकिस्तान का है, जो इसमें किसी को इख्तियार नहीं है कि वो मुदाखलत। आरिफ चौधरी साहब, सर आप मेरे साथ रहें, इसको आगे डिबेट को बढ़ाते हैं। खालिद रांझा साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आईनी इसका नुक्ता हमारे सामने रखिएगा, स्पेशली जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। 7 तारीख को लेटर मौसूल होता है प्राइम मिनिस्टर को, 8 तारीख को मोशन मूव हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं ऐवान के अंदर इसकी डेट भी रखी जाती है, फिर इसको डिले किया जाता है, फिर इसके ऊपर जो है वो डायलॉग इनिशिएट किया जाता है, फिर इसका एक दिन मुकर्रर किया जाता है वोटिंग के लिए, और ये सारा मामला 2 अप्रैल तक पहुंच जाता है। माय क्वेश्चन इज सर, फ्रॉम 7 till 2 ये जो डिले है और इसकी एक्सेप्टेंस है और इसके ऊपर इसको एजेंडा नंबर 1 भी ना रखना है, ये चीज़ किस हद तक डेंट कर सकती है स्पीकर साहब के फैसले को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या प्राइम मिनिस्टर साहब को, यूँ कह लीजिए? जी, आम हालात में जिस अंदाज से ये खत पब्लिक में आया तो इसकी गुज़ार शक्ल कसरी खत वाली थी, लेकिन जब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बात चली गई, जब बड़े बड़े अफसरान जो थे हमारे मुल्क के वो इसको मुआयना कर रहे थे, फौजी अफसरान मुआयना कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी की बात आई और उन्होंने इसको दुरुस्त तस्लीम किया, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसे सिर्फ खत नहीं समझना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन है विच इज नॉट लीक्ड आउट, विच इज ट्रांसपायर्ड and tested by our own institution। और मैं समझता हूँ उसको ये तस्वर देना कि ये जो ऐसे खत है या बनाया गया वो नहीं है, देन हमारे अदारे ने ये साबित कर दिया कि हाँ जी द गवर्नमेंट इज एट स्टेक फॉर अल्टीमेट पर्पसेस। और जो खुशी मनाई की है इस बात की हिंदुस्तान में, वो भी इस बात की अक्कासी करता है कि देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट। अच्छा, फिर अगर कॉन्स्पिरेसी है, जैसे आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में भी बनाई गई खुशी, अब सवाल ये है कि इसके बाद असेंबली डिसॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी आपको? तो फिर एक्शन लेना चाहिए था। जहाँ तक एक्शन की बात है वो तो हुकूमती अमल है, हम तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो तो ज़ाहिर है हुकूमती अमल है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये चीज़ ज़ाहिर है अंडर डिस्कशन तो ज़रूर आ सकती है, और अगर आ सकती है तो ज़ाहिर है ये भी क्वेश्चन रेज कर सकती है। जो इसकी एक्शन जो है कुड बी by diplomatic process also, एहतजाज ही हो सकता है, हर दफा टोपे थोड़ी लगा लेते हैं, और प्रोज एंड कॉन्स देख के रद्द-ए-अमल होता है, लेकिन रद्द-ए-अमल तो आप करें, अगर न करें तो मैं समझता हूँ इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सालार खान साहब आप मेरे साथ रहिएगा। रंजन साहब, सालार खान साहब ये फरमाइएगा कि अब आपके ख्याल से लीगल चैनल्स या लीगल ऑप्शंस कौन सी हैं जो एक्सरसाइज करना चाहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कौन सी ऐसी लीगल ऑप्शंस हैं जो एक्सरसाइज करना चाहेगी अपोजिशन, या इस वक्त जितनी अलाइड अपोजिशन मौजूद है जिसमें वो मैक्सिमम अपने लिए चीज़ें अपने फेवर में करवा सकेंगे, वेयर दे एक्चुअली वांट द डिस्कशन टू बी, या जो नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने पिक किया उनमें से? जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट ही गाइड कर रही है पूरे प्रोसेस को। पहले तो जिस तरह से फरमाया गया है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या कोर्ट के पास ये इख्तियार है भी कि ये इस सवाल को देखे या ना देखे। बाद में फिर वो डिपेंड इस चीज पे करेगा कि कोर्ट की तरफ से फैसला आता क्या है। अब आने को जो है हम ये भी देख चुके हैं इन द पास्ट हाजी सैफुल्लाह केस में कि कोर्ट ने कह दिया कि खैर इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं तो बस उसी तरह से मामले को बढ़ने दीजिए। जिस केस में फिर हुकूमत के तो इंटरेस्ट में जाहिर है कि वो इसी तरह से एक ऐसे मरहले तक पहुंच जाएं कि उसके बाद फिर जो है कोर्ट भी बोले कि अब ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। साथ ही जो अपोजिशन है जिनकी पिटिशंस वगैरह फाइल हुई हैं, उनके लिए ये है वो जरूर चाहेंगे कि अगले 1-2 दिन तक जो है कुछ इस तरह का एक ऑर्डर आ जाए जो वो इनिशियली तो होप कर रहे थे इंटरिम स्टेज पे भी आ जाए कि यहाँ पर बात रोक दी जाए। अब फॉर इंस्टेंस अगर आप एक ये कानून का एक प्रिंसिपल होता है कि इंटरिम स्टेज पर अक्सर ऐसी रिलीफ नहीं दी जाती जो कि एक तरह से फाइनल रिलीफ की इक्विवेलेंट हो, मगर कोर्ट फिर भी ये कर सकती है कि एटलीस्ट वो यहाँ पर इस बात को रोक दे कि जो डिसोल्यूशन है उसे अंडू करते और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उस पर जो है अभी स्टे कर दिया जाए। तो काफी कुछ है जो कि तो क्या होगा, मतलब अगर लेट्स से वो कहते हैं कि जी जो जैसे चीजें थे पहले वैसे हो जाएंगी, यानी कि वो रेस्टोरेशन की तरफ जाते हैं, तो क्या इसका आईनी क्या सोल्यूशन है? आई मीन ओथ उठाएंगे सारे लोग, क्या होगा? और उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए अगर देन व्हाट विल बी द सिनेरियो?
تو بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی اگر بنیاد ہے وہی اگر غیر آئینی ہے تو اس کے اوپر جو بھی ایکٹس ہوئی ہیں وہ پھر آپ ایسے ازیوم کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوئے اس طرح سے کچھ. تو پارلیمنٹ کی ڈسولوشن جو ہے وہ نہیں, اس میں کوئی بیکاز نہیں رہے گی جان, تو اس بعد جو پارلیمنٹ اسی طرح سے کنٹینیو ہوگی. ہونے کو عدالت عظمیٰ جو ہے یقیناً یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ نہ صرف بحال کیا جائے اسمبلی کو بلکہ ووٹ پہ جو ہے وہ کہہ دے کہ آپ کو قانون کے تحت اتنے ٹائم میں ووٹ کرنا تھا. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی نہ کوئی ایکشن آپ نے کرنا ہو آئین کے تحت لیکن آپ نے ٹائم میں نہیں کیا تو پھر بھی جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی بچ جائے گی ایون دو وہ ٹائم سے ڈیلے ہوا ہو. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہے. عارف چودھری صاحب, سر آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے, میں ایک چیز بس ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. اگر اس میں انٹرم ریلیف جو ہے وہ اس طرح کا نہیں دیا جا سکتا چونکہ صرف ایک ہے. اگر تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ جنہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی اسمبلی بھیجی ہے پریزیڈنٹ کو, وہ اگر پرائم منسٹر نہیں تھے تو وہ اسمبلی نہیں بھیج سکتے تھے. تو بیسیکلی وہ اس نقطے پر ہے کہ وہ جو اس دن رولنگ ہے, اگر وہ رولنگ کو سیٹیسفائڈ کر دیں گے تو ساری چیزیں جو ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. اور نہیں سر, وہ ختم کیسے ہوں گی, مطلب اس میں کیا ہوگا؟ اب جو منسٹر صاحبان ہیں ظاہر انہوں نے اپنا رولنگ, اگر میں بتا دیتا ہوں نا, رولنگ اگر ختم ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ایسے تھے جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو چکا تھا, اور جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو چکا ہو وہ پرائم منسٹر ایڈوائس نہیں دے سکتا اسمبلی کی ڈیزولوشن کی. لہذا اگر یہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسمبلی اسی طرح ہو جائے گی وہی صورت. اور یہی بات ہے, اس میں انٹرم ریلیف اس طرح کا ہو نہیں سکتا. یہ فیصلہ تو بالکل ایک مکمل فیصلہ ہوگا جس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ کہیں کہ وہ بھی بہت بڑا ریلیف ہوگا اگر کہ جی اب جو پروسیس فردر ہے وہ روک دیا جائے. اور اگر وہ روک دیا گیا تو یہ بھی بہت بڑی انڈیکیشن ہوگی فردر پروسیس کے یہ اپنا آگے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مقرر کرے گا وہ بھی اسی صورت میں ہے, ورنہ تو پریزیڈنٹ کو روک نہیں سکتی سپریم کورٹ. تو وہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ رولنگ جو ہے اسے وہ ان کانسٹیٹیوشنل الٹرا وائرس آف دی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کرے تو اس کے کانسیکوینس میں جو چیزیں بعد میں سبسیکوینٹلی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے. ادروائز اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اس میں ٹھیک ہے. رنجا صاحب, سر میرا آپ سے سوال, سر جو غداری کا اس وقت بڑا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے, غدار ڈکلیئر کر رہی ہے جو بھی پریویس ہماری حکومت تھی عمران خان صاحب کی, اپوزیشن ساری جتنی الائیڈ ہے اس کو, یہ بتائیے کہ غدار یہ ہیں آئین کی روح سے, یہ نہیں ہیں؟ اگر یہ نہیں ہیں تو یہ سارا معاملہ یا ماجرا کیا ہے, اور اگر یہ غدار ہیں تو اس میں پروسیکیوشن کہاں ہے؟ ہاؤ وڈ دا غدار ورڈ ول فٹ ان دس؟ یہ غدار لفظ جو ہے یہ گھریلو گالی بنی ہوئی ہے. اصل غداری جو ملک کے ساتھ نہیں, غداری تو ان کی پارٹی کے ساتھ ہے جو فلور کراسنگ ہو رہی ہے اس کو وہ تمام ہر قسم کے لقب دے رہے ہیں. در حقیقت جو ہمیں درد ہے, جو ٹھڈ پیڑ ہے, وہ اس بات کہ پارٹی فلور کراسنگ کر رہی ہے, ہاسٹیڈنگ ہم کہہ رہے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں یہ ایک میر جعفر ہے, یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو در حقیقت جو چیز ہرٹ کر رہی ہے وہ ایکسیپٹنس آف فلور کراسنگ ہے, وہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو خریدنے کی ہے, اور اس کو ہم جو دوست آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے آپ اسے غدار کہہ دیتے ہیں. تو یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے ان پاپولر سینس. ادروائز جو ہائی ٹریزن از ٹرائبل, جو اس کے متعلق اگر ہائی ٹریزن ہو تو پھر تو ٹرائبل ہوگا. یہ تو شروع کر رہے ہیں گھریلو بات سے, یہ میرا دوست تھا اس نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا, غدار ہے جی. تو یہ غداری اس ٹرم میں استعمال ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا اٹ شوڈ گیون اینی سیریس میننگ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے خالد رانجھا صاحب, ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا عارف چودھری سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے سالار خان صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ملک میں سیاسی اور آئینی صورتحال جو ہے وہ خاصی پیچیدہ ہے, معاملات خاصے الجھے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ معاملات بہتری کی جانب بڑھیں گے, ملک پاکستان کے لیے, عوام کے لیے جو ہے معاملات بہتری کی جانب آگے بڑھیں گے. تمام تر نظریں سپریم کورٹ پر ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.